आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन सय्यमा अलीय्यिन अमीरुल मोमिनीन। हज़रात, हमारा दर्स जो चल रहा था वो वज़ू के मुताल्लिक़ चल रहा था और मैंने शराइत वज़ू पेश की और शराइत वज़ू बताया 13 शर्तें हैं वज़ू के सही होने की। फिर शराइत वज़ू को पेश करने के बाद मैं आ गया था। आप चाहें तो इधर सामने आ सकते हैं, इधर से आ जाए, उनके सामने नहीं, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 13 शर्तें जो हैं वो बयान की और उसके बाद कुछ अहकाम पेश किए थे, कुछ अहकाम बयान किए आप लोगों की खिदमत में। ठीक है, उसके सिलसिले से वज़ू के मुतालिक। और उसके बाद फिर मैंने गुज़िश्ता दर्स में ये वादा किया था कि अब ये बयान किया जाएगा कि वज़ू किन किन चीज़ों के लिए करना ज़रूरी होता है, वज़ू काहे के लिए किया जाता है, किन अमाल के लिए वज़ू अंजाम दिया जाता है। ठीक है, चूँकि ये अहले सुन्नत भाई नमाज़ पढ़ रहे थे और हमारे यहाँ भी एहतराम का तकाज़ा ये है कि नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से न गुज़रे इंसान या आगे ना बैठे, लेकिन यह है कि इनके यहाँ बहुत शिद्दत से इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हद ये है कि हाथ बांध के जब नमाज़ पढ़ते हो, कोई सामने से गुजर रहा हो तो ऐसे हाथ ला के रोक देते हैं। ठीक है, या मिसाल के तौर पे जो है वो ऐसी कोई जगह रहती है जहाँ पे गुजरने का इम्कान हो तो कुर्सी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ सामने ला के लगा देते हैं ताकि कोई सामने गुजर नहीं पाए। मैंने मक्के और मदीने में देखा है, वहाँ तो बहुत भीड़ होती है। अब तवाफ़ वाफ़ करने के दौरान तक कहाँ ख्याल रख पाता है इंसान, हज़ारों का मजमा, लाखों मजमा, उसमें भी जैसे अगर फ़र्ज़ की कोई नमाज़ पढ़ रहा है और कोई सामने से गुजर गया तो वो हाथ ऐसे ला के रोक देते हैं। इसीलिए मैंने कहा बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं दोनों तीनों, तो हम लोग थोड़ा एहतियात कर लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे आपके एतबार से तो उसमें उनकी नमाज तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर वो ये समझेंगे कि इनको मसला नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वज़ू किन चीज़ों के लिए करना चाहिए, वो चीज़ें जिनके लिए वज़ू करना चाहिए। 6 चीज़ों के लिए वज़ू करना वाजिब है। ठीक है, शराइत वज़ू के बाद हमने कहा, ठीक है, 6 चीज़ों के लिए, 6 चाहे गिनती में लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, 6 चीज़ों के लिए वज़ू लाजिम है। लाजिम या वाजिब जो कहेंगे, 6 चीज़ों के लिए वज़ू लाजिम होता है, वाजिब होता है। उसमें नंबर एक वाजिब नमाजें। नंबर 1 वाजिब नमाजें। ठीक है, नंबर 1 वाजिब नमाजें। हम मगरिब इशा वगैरह पढ़ते हैं, वाजिब नमाज़ों के लिए वज़ू करना वाजिब है। ठीक है, लाजिम है। लेकिन वाजिब नमाज़ों में से एक नमाज वाजिब ऐसी है कि जिसके लिए वज़ू ज़रूर नहीं है। वो आप लोगों के जहन में आ गई होगी नमाज जी, नमाज मैयत अगरचे वाजिब है। ठीक है जी, नमाज मैयत वाजिब है। ठीक है, नमाज इशा के तरीके से, नमाज फ़जर के तरीके से वाजिब ऐनी नहीं है, वाजिब किफ़ाई है। मतलब ये है कि सब पर अलग अलग वाजिब नहीं है। ठीक है, अगर एक पढ़ लेता है तो बाकी गर्दन से नमाज साबित हो जाती है, मगर है वाजिब। नमाज इशा, नमाज फजर, फजराना नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज आयात। ठीक है, जो नमाज़ें हम लोग पढ़ते हैं, चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण, चाँद वो ज़लज़ले वगैरह की ना, तो ये सब नमाज़ें सब के लिए वाजिब हैं। अगर हमने पढ़ लिया तो अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला आया, बिल्डिंग हिली, तो नमाज आयात वाजिब हो गई। चाँद ग्रहण लगा, सूरज ग्रहण लगा, नमाज आयात वाजिब हो गई। तो हमने पढ़ लिया तो आपकी गर्दन साकित नहीं होगी, आप पर वाजिब रहेगी वो जी, जब तक न उतार दें। लेकिन नमाज मैयत ये है कि जो है वो 1000 लोगों को पता चला कि फ़राग़ इंतकाल हो गया है। अल्लाह फरमान भाई की मग़फ़िरत फरमा, बड़ा अफसोस हुआ सुन करके। वो ख़बर आज जो सुनने को मिली मुझे, बहुत ही मतलब
ایک عظیم سرمایہ شیعت کا بنارس سے رخصت ہو گیا. بہت ایکٹیو، بہت فعال انسان. پتہ چلا ہی ہوگا آپ کو بھی فرمان بھائی کے بارے میں. مولانا فرقان صاحب قبلہ کے بڑے بھائی، بہت ہی زیادہ فاطمان وغیرہ تمام دینی امور میں آگے رہنا. آل راؤنڈر انسان، اسپورٹس میں بھی، پولیٹکس میں بھی، مذہب میں بھی، ہر جگہ سر فہرست رہنے والا. اور شیعت کی نمائندگی کرتا تھا بندہ میڈیا میں، یہاں وہاں. بہت بڑا نقصان وغیرہ، اللہ مغفرت فرمائے. تو اب ان کا ایک انسان کا انتقال ہو گیا، معلوم ہوا لاکھوں لوگوں کو، تو سب پہ نماز میت واجب ہو گئی. 1,00,000 لوگوں نے سنا سب پہ نماز میت واجب ہے. لیکن کسی ایک نے بھی پڑھ دیا تو باقی 99,99,999 کی گردن سے ساقط ہو گیا، واجب ہٹ گیا. بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا لازم ہے سوائے نماز میت کے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم نافلے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نماز غفیلہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں، یہ تو واجب نہیں ہے نا. تو اس کا کیا کیا کہ بغیر وضو پڑھ لیا جائے گا؟ وضو کے ساتھ تو نماز ہوتی ہے، بغیر وضو کی کون سی نماز ہوتی ہے؟ ایک نماز آگے نماز میت. اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ایک ہوتی ہے، دیکھیں شرط جو ہے نا، ایک شرط وجوب ہے، ایک شرط صحت ہے. ایک شرط وجوب ہے، ایک شرط صحت ہے. جب نماز ہی واجب نہیں تو وضو کیسے واجب ہوگا؟ بات ہو رہی ہے. وہ جو نمازیں مستحب ہوتی ہیں وہ خود نماز واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے وضو کیسے واجب ہوگا؟ لیکن ہاں، اس نماز کی صحت کی شرط وضو ہے. نماز آپ کی مستحب نماز صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک آپ وضو نہ کر لیں. یہ باریکی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. دوسرے، سجدے اور تشہد کے لیے جو شخص بھول گیا ہو جب کہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہوا ہو. ٹھیک ہے. بھولے ہوئے سجدے و تشہد، بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کے لیے ہے نا. ہم سجدہ بھول جائیں تو پھر اس کی قضا واجب ہے نا. ایک سجدہ بھول گئے تو تشہد بھول گئے تو اس کی قضا واجب ہے نا. تو اگر ہمیں فوراً یاد آ گیا، ہم نے اسی وضو میں کر لیا، تشہد ادا کر لیا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمیں بھول گئے، تھوڑی دیر بعد یاد آیا کہ ارے ایک سجدہ بھول گئے تھے، اور ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کے بعد وضو لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال طور پر ریا خارج ہو گئی، وضو وہ واش روم چلا گیا انسان کو، ارے سجدہ تشہد مجھے کرنا تھا، وہ تشہد کی قضا کرنی تھی. ٹھیک ہے. سجدہ بھول گیا تو اس کی ایک سجدہ بھول گیا تو اس کی ادا کرنی تھی مجھے. 2 سجدہ اگر بھول گئے تو چاہے جان بوجھ کے ہو چاہے بھولے سے ہو، نماز کیا ہے؟ باطل. لیکن ایک سجدہ بھولا ہوا سجدہ جس کی قضا لازم ہے، تشہد بھول گئے تو اس کی قضا لازم ہے. تو اگر کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس کے بعد وضو ضروری ہوتا ہے تو کیا ہے، اس کو انجام دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ وضو. اب یہ وضو واجب ہو جائے گا چونکہ وہ تشہد واجب ہے، وہ سجدے کی قضا واجب ہے. تو وہی بتا رہے ہیں کہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس سجدے اور تشہد کے لیے جو ایک شخص بھول گیا ہو جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہوا ہو. مثلا اس نے پیشاب کیا ہو لیکن سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. ایک سجدہ سہو بھی ہوتا ہے، بھول چوک جو نماز ہو جاتی ہے اس کو جبران کرنے کے لیے، اس کی بھرپائی کرنے کے لیے ایک سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غلطی سے جو ہے وہ جہاں پہ سلام نہیں پڑھنا تھا وہاں سلام پڑھ دیا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کا کوئی ایسا عمل انجام دے دیا کہ جس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سجدہ سہو کیا جاتا ہے. تو سجدہ سہو اگر ہم بعد میں کر رہے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. ویسے سجدہ سہو تو فوراً ہی کیا جاتا ہے نماز کے بعد، لیکن بائی چانس کسی وجہ سے نہیں کر پائے اور بعد میں کر رہے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا لازم نہیں، یہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے، ٹھیک ہے، طواف واجب کے لیے جو ہم طواف کرتے ہیں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک طواف مستحبی ہوتا ہے، ایک طواف واجب ہوتا ہے. وہ جو عمرے وغیرہ کا ہمارا حج کا پارٹ ہوتا ہے طواف،
وہ کون سا طواف ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں, طواف کرتے ہیں ساتھ, اور پھر 2 رکعت نماز طواف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ملا کے دونوں ساتھ میں پڑھتے ہیں. طواف خانہ کعبہ, نماز طواف خانہ کعبہ. تو اس واجب طواف کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے, جو کہ حج اور عمرے کا جز ہے. اب آپ نے سوال نہیں کیا کہ طواف کے لیے تو آپ نے کہہ دیا کہ وضو کرنا واجب ہے, طواف سے ملا کر کے 2 رکعت نماز طواف بھی تو پڑھی جاتی ہے جو واجب ہے, تو اس نماز طواف کے لیے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس کا پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ واجب نمازوں کے لیے سوائے میت کی نماز, نماز میت کو چھوڑ کر کے جتنی واجب نمازیں سب کے لیے وضو کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ نماز طواف چونکہ واجب ہے تو خود بخود آ گیا کہ اس کے لیے تو وضو کرنا ہی. بہرحال تو ہم طواف کر کے ہی سارا کام کرتے, وہ وضو کر کے ہی سارا کام کرتے ہیں. طواف بھی پھر اسی وضو سے نماز پڑھ لیتے ہیں. البتہ انسان کا وضو باقی رہتا ہے, پھر آگے سعی وغیرہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, مستحب کام بھی کر لیتا ہے جس کے لیے شرط نہیں وضو کی, مگر وہ بھی طہارت کی حالت میں انسان انجام دیتا ہے. خوب دیگر واجبات جس کے لیے وضو کی شرط نہیں, وہ بھی اسی طہارت کی حالت میں انسان انجام دیتا ہے. لیکن واجب جو ہے وہ کس چیز کے لیے؟ طواف خانہ کعبہ, جو حج اور عمرے کا پارٹ ہوتا ہے ہمارے, اور کون سا عمرہ؟ جو واجب عمرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سال بھر ہم لوگ جاتے رہتے ہیں, عمرہ مفردہ جو کرتے ہیں, سال بھر والے عمرے کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو لوگ جاتے ہیں نا رجب میں, رمضان, ربیع الاول میں, اور یہاں وہاں رمضان, جب بھی چاہیں, تو یہ سب عمرے جو ہیں مستحب ہیں. واجب جب عمرے تمتع ہے ہم لوگوں کے اوپر, کہ جو حج کے زبانے واجب ہوتا ہے, پارٹ آف حج ہوتا ہے. اب وہ الگ موضوع ہے, جب وہاں پہنچوں گا تو اس کی تفصیل پیش کروں گا. اس کے بعد آ رہی ہے وضو کرنے کی منت مانی ہو یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو. قسم کا اتارنا واجب ہے, عہد کیا ہے انسان کا, عہد سے ملتی جلتی چیز ہے, منت مانی ہے انسان نے, تو ان سب جگہوں پہ کیا ہے؟ اس کا ادا کرنا واجب ہے. منت مانی تو ادا کرنا ہے. اگر ہم نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا, تو ہم امام بارگاہ میں ایک پنکھا لگوائیں گے. ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم اے سی لگوائیں گے. تو اب اس کا اتارنا لازم ہے. 40,000 روپے کے ہم شرعی طور پہ مقروض ہیں جب تک ہم اے سی لگا نہ لیں. ہم نے منت مانی فلاں کام ہو جائے تو جو پیچھے کا بچا ہوا حصہ ایسا ہی مصلح, ایسے ہی کارپیٹ, قالین ادھر کٹوا کے لگوائیں گے. ٹھیک ہے, تو چاہے وہ جتنے کا ملے, 2,000 کی ملے, 10,000 کا ملے, جب تک نہیں لگوا دیں گے تب تک شرعی ذمہ ہمارے اوپر رہے گا, مقروض رہیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر خدا نخواستہ موت آ جاتی ہے تو پھر اولاد پہ واجب ہے میراث بعد میں تقسیم کرے, وہ 10,000 روپے پہلے الگ کرے, کیونکہ وہ شرعی مقروض ہے انسان. اور کرنا اتنی اہم چیز ہوتی ہے. تو وہ اب اگر کسی نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں وضو کروں گا, یا فلاں کام ہو جائے تو ہم وضو کر کے شاہ مردہ جائیں گے زیارت کرنے کے لیے, فلاں کام ہو جائے تو ہم وضو کر کے پنجہ شریف شہید رابعہ کی زیارت کرنے جائیں گے. دلی میں اتنی بڑی شخصیت موجود ہے, شہداء کا, علماء کا کتنا مقام ہے, بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں, اس کی اہمیت نہیں پتہ. ابھی کلی میں گیا تھا محسن صفی صاحب کے والد کی سیدھی صاحب کی مجلس کرنے کے لیے, اسی درگاہ پنجہ شریف میں. تو زبردست چیز ہے, مرادیں منتیں اگر انسان عقیدت سے مانے تو علماء اور ایسی شخصیتوں کے یہاں دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں ان بارگاہوں میں, تقدس ہے ان کا. منت مراد نہ بھی پوری ہو تو انسان کو معرفت کے باب سے جانا چاہیے زیارتیں کرنے کے لیے. بہت بڑی شخصیت ہے, شیعت کے دفاع میں قتل کر دیے, مار ڈالے گئے, اسی لیے شہید کہلاتے ہیں شہید رابعہ. خوب تو منت پانی ہے کہ وضو کر کے جائیں گے, زیارت کریں گے. تو اب یہ وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, منت وغیرہ منت وغیرہ, منت, عہد, قسم اتارنا لازم ہے. خوب نمبر 4 ہو گیا. نمبر 5, کسی نے, اچھا نمبر 5 میں قرآن کے بوسے کی نظر یا منت مانی ہو
کہ ہم والا کام میرا ہو جاتا ہے تو ہم قرآن چومیں گے، دفتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی جلد وغیرہ دفتی وغیرہ اوپر کے کاغذات یہ سب چھونا بغیر وضو کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اندر کی تحریر وہ چھونا حرام بغیر وضو کے نا، وضو کے ساتھ ہونا چاہیے نا۔ تو کسی نے منت مانی ہو کہ ہم سورہ یاسین کا بوسہ لیں گے، سورہ رحمان کا بوسہ لیں گے، تو ضروری ہے کہ اب چونکہ اس کام کو انجام دینا ہے جس کے لیے شرط ہے طہارت وضو، لہذا وضو واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 6 میں کیا لکھوں میں؟ نمبر 6 میں نجس شدہ قرآن مجید کو دھونے کے لیے طہارت نہیں تطہیر لکھوں میں، طہارت الگ ہو جائے گا، تطہیر الگ ہو جائے گا۔ تطہیر قرآن نجس ہو گیا ہے، خدا نخواستہ ٹوائلٹ میں گر گیا، کہیں گندگی میں گر گیا، اب اگر قرآن نجس ہو جائے، مسجد نجس ہو جائے تو اس کی تطہیر فوری ہے، تطہیر نہیں پاک کرنا فوری ہے، ایمرجنسی والا ہے، سارا کام چھوڑ کے پہلے مسجد پاک کریں گے، کتنے بھی ضروری کام سے جا رہے ہوں، اگر موت نہیں آ رہی ہے تو ڈاکٹر کے بعد میں جائیں گے، مسجد پہلے پاک کریں گے، اگر بھوک سے ہلاک نہیں ہو رہے ہیں تو کھانا بعد میں کھائیں گے، قرآن پہلے پاک کریں گے۔ تو قرآن کا، مسجد کا، حرم کا، ان جگہوں کا، ان چیزوں کا نجس ہو جانا، اس کے بعد طہارت ایسے کیا، تطہیر کیا، فوری ہے۔ تو اگر قرآن نجس ہو جائے ہے نا، تو اس کو اب دھونے کے لیے ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ اس کا پاک کرنا واجب ہے تو اب اس کے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ 6 چیزیں ہیں، باقی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی تھیں، آج بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کل بیان کر دیں گے۔ باقی اللہ صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی